बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन सर्रहा अन युल्क़ियल्लाहु ताहिरन मुतहरन फ़लयुल्क़िह बिज़ौजिही। नाज़रीन मोहतरम, माशरती मसाइल के हवाले से आज हमारा लाइव ये दूसरा प्रोग्राम शुरू है। इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम रोज़मर्रा के मसाइल पे गुफ्तगू करें, उन बीमारियों को, उन माशरती परेशानियों को आपके सामने डिस्कस करें और फिर कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनका हल, उनका जवाब पेश करें, ताकि शायद हम अपनी सोसाइटी को एक ऐसी सोसाइटी बनाने में कामयाब हो सकें कि जो हर किस्म के फितना फसाद से महफूज हो। इस प्रोग्राम में हम अपने नाज़रीन मोहतरम से डायरेक्ट मुखातिब होते हैं और वो अगर ज़हन में कोई इस मौजू के मुताबिक सवाल रखते हों तो उन्हें इस नंबर पे राब्ता करके अपनी परेशानी, अपनी मुश्किल और अपने मसाइल को पेश करने की इजाज़त है। 030044222545 0344222545। इससे दूसरा नंबर भी आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, 032244222545 032244222545। गुज़श्ता हफ्ते हमने इज़्दिवाजी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की थी और आज की गुफ्तगू भी इसी मौजू से मुतअल्लिक़ होगी। हमें अपना एहतसाब करना है, अपनी सोसाइटी को देखना है, अपने मामलात और मसाइल को देखना है, खुद अपने हाथों से तबाही और बर्बादी के जो हमने रस्म और रिवाज पैदा कर रखे हैं उनको देखना है और फिर ये फैसला करना है कि हम अपने आप को तबाही और बर्बादी से कैसे महफूज रख सकते हैं। बहुत सी ऐसी हमारी चीज़ें सोसाइटी में राइज हो चुकी हैं कि जिनको हम छोड़ने को क़तअन तैयार नहीं, लेकिन उनके अंजाम से बेखबर हैं। और जब पानी सर से गुजर जाता है और वो वक्त आ जाता है कि जो तबाही और बर्बादी का पैगाम मुजस्सम सूरत में हमारे सामने खड़ा कर देता है, तो फिर उस वक्त हम पछताते हैं और फिर उस वक्त पछतावा किसी काम नहीं आता। मेरी अपने तमाम मोहतरम नाजरीन से गुजारिश है कि वो मेरी इन गुजारिशात को ज़रा गौर से सुने। बेशक ये तलख़ हकीकतें हैं, हो सकता है बाज़ के दिल नाज़नीन पे ये बात नागवार भी गुजरे, लेकिन अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक़ तो बहरहाल कड़वा ही होता है।
اور جسے حق سے پیار ہے وہ اس کی کڑواہٹ سے بھی لذت محسوس کرتا ہے۔ شادی ایک ایسا نظام فطرت ہے، ازدواج، شادی، نکاح مترادف الفاظ ہیں جو بنیادی طور پر سنت قرار دی گئی، اور اگر انسان عورت ہو یا مرد ہو فعل حرام میں مرتکب ہونے کا ڈر ہو تو ان کے لیے شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ شادی کے لیے جن چیزوں کو اسلام نے ترجیحاً سامنے رکھا ہے اس میں کفو ہے۔ کفو سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی ایک عالی خاندان کا ہے اور ایک پس خاندان کا ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ ان کی ذہنی ہم آہنگی کس حد تک ہے، سوسائٹی میں ان کا رتبہ کس حد تک ہے، 19-20 کا فرق ہو، 18-20 کا فرق ہو، اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ جوڑا جو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، کیا اپنے مستقبل میں دونوں مل کر زندگی کی گاڑی کو چلا سکیں گے۔ اور پھر اس میں سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ عورت ہو یا مرد ہو اس کا مومن ہونا شرط ہے، اس لیے کہ ایک مومن دوسری مومنہ کے لیے، ایک مومنہ ایک مومن کے لیے کفر قرار پائے گئے ہیں۔ اگر ایمان نہیں اور دنیا کی ہر چیز موجود ہے تو قرآن مجید یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، وہ مومن کہ جو ایک آزاد حکمران، آزاد مالک خالق اور آزاد جو ہے اس کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک مومن جو غلام ہے، غلامی کا طوق اس کے گلے میں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک مشرک ہے جو بڑا سردار، بڑا آزاد خیال سب کچھ ہے، تو اس کی قدر و قیمت ایک مومن غلام کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے ایمان کو اولین شرط قرار دیا گیا۔ لہذا دو ٹوک فیصلہ ہو گیا کہ کافر مرد ہو اس سے مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی، مشرک مرد ہو اس کے ساتھ مومنہ عورت کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ایک تو یہ فیصلہ اٹل ہو گیا۔ دوسری بات جس کو ہمیں اپنی معاشرتی زندگی میں رکھنا ہے کہ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے رازدان ہیں۔ اسلام نے، قرآن نے انہیں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ جس طرح لباس انسان کے بدن کے عیوب کو چھپا دیتا ہے، یا لباس جو ہے وہ انسان کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے، لباس انسان کے جسم کو ہر قسم کی سردی، گرمی اور ایسی مسموم فضاؤں سے محفوظ رکھتا ہے کہ جو اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، اسی طرح عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے قرآن مجید کی زبان میں لباس کا درجہ رکھتے ہیں۔ یعنی شوہر اپنی بیوی کے جسم کی، اس کے ناموس کی، اس کے مال کی، اس کی عزت کی حفاظت کرے گا، دکھ درد میں اس کا ساتھی ہے، شریک حیات ہے۔ اور اس کے برعکس بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے لباس کی حیثیت رکھتی، اس کی خوبیوں کو ظاہر کرے گی، اس کی برائیوں کو چھپانے کی کوشش کرے گی، اس کے عیوب پہ پردہ ڈالے گی، باہمی اعتماد کی فضا کو برقرار کرنے کی کوشش کرے گی۔ اگر دونوں کے درمیان پیار و محبت اور اعتماد کی فضا بحال ہو جاتی ہے تو وہ گھر جنت کی نظیر بن سکتا ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی نہیں، دنیا کی ہر نعمت موجود ہو، پھر بھی وہ گھر جہنم کا نقشہ پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں
ان امور پہ خود توجہ دینا ہے. اور خاص طور پر میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جب بھی ایک لڑکی بیاہ کے اپنے گھر میں آتی ہے، اپنے سسرال کے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں، وہ گھر اس کے لیے اجنبی ہوتا ہے، اس گھر کے افراد اجنبی ہوتے ہیں. خود اس کے شوہر سے مکمل طور پر آشنائی نہیں ہوتی، اس کی عادات، اس کی اطوار، اس کی سوچ، اس کی پسند، اس کی ناپسند سے بے خبر ہوتی. جس طرح شوہر چاہتا ہے کہ اس کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے، اس طرح عورت بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کی بھی چاہتے ہیں. شوہر کو چاہیے کہ ان کا وہ خیال رکھے. اور خاص طور پر ایک بات یہ بڑی قابل توجہ ہے، اگر ہم تھوڑا سا اس بات پہ غور و فکر کریں کہ ایک لڑکی جس نے اپنی زندگی کی کئی بہاریں، بچپن، جوانی، ماں باپ کی آغوش میں بسر کی، اور ظاہر ہے کہ ماں کی محبت تو دنیا میں بے مثال ہے، اس کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں. ماں باپ کی اولاد کے ساتھ بے پناہ محبت، بے لوث محبت. اولاد اچھی ہو تب بھی ماں باپ محبت کریں گے، اولاد بری ہو تب بھی محبت کریں گے. خوبصورت ہے تب بھی محبت کریں گے، خوبصورت ہے تب بھی محبت کریں گے، بدصورت ہے تو بہرحال فطرت ہے. اب جب ایک خاتون یا ایک لڑکی ایک ایسی محبت کو چھوڑ کر ایک اجنبی گھر میں قدم رکھتی ہے جس کے تمام افراد اس کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، اگر اسے شوہر کی طرف سے گھر کے باقی افراد خانہ، ساس ہے، نندے ہیں، سسر ہے، ان کی طرف سے اگر اس کے حقیقی ماں باپ سے زیادہ محبت ملے گی تو وہ اپنی ماں باپ کی محبت کو بھلا سکے گی. لیکن اگر اس کو یہاں طعن و تشنیع کا سامنا ہو، بد کلامی کا سامنا ہو، سختی اور ترش روئی کا سامنا ہو، تو ظاہر ہے کہ اسے اپنے ماں باپ، بہنوں بھائیوں کی محبت بار بار یاد آئے گی، اور ایسی خاتون کے لیے ایک نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونا بہت مشکل ہو جائے گا. تو لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا، خاص طور پر نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے عرض کروں گا کہ جب بھی آپ شادی کا فیصلہ کرنا چاہیں اسے عبادت سمجھ کے کریں. رشتہ ازدواج کے لیے اپنے بزرگوں کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہ کریں، اس لیے کہ آپ جتنے بھی عقل مند صحیح، آپ جتنے بھی عقل مند صحیح، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر عقل مند نہیں. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی کائنات میں عقل مند نہیں. تو کائنات کا وہ رسول کہ جو وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، جو وحی الہی کے بغیر کوئی کلام نہیں کرتے، جب اپنی شادی کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے باقی چچاؤں کو، اپنی پھوپھی صفیہ سلام اللہ علیہا کو یہ معاملہ سپرد کرتے. مگرنہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے از خود شادی کی پیشکش کی تھی. رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس پیشکش کو از خود قبول کر لیتے تو کسی کو انکار بھی نہ تھا، لیکن نہیں، کیونکہ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے. لہذا آپ نے اس اہم ترین مسئلے کو اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت حمزہ علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام، اپنی پھوپھی جناب صفیہ کے حوالے کیا. جناب صفیہ